जिस अंदाज से शाहिद इमरान साहब ने फेक डॉक्टर को एक्सपोज किया, शाहिद इमरान साहब का काम है एक्सपोज करना, लेकिन उसको बाहर निकालना, उसको मारना, पब्लिक में उसको ऐसे फेस शो करना, क्योंकि उसके पास भी बेटियां होती हैं, उसके पास भी घर में बहनें हैं, उसको ऐसे एक्सपोज करना वो फिर पुलिस का काम होता है। शाहिद इमरान कभी कभार ऐसा काम करते हैं जो पुलिस का काम होता है वो खुद वो करता है। देखिए मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, गलतियां तो हो सकती है ना इंसान से, कुछ नहीं होता। ये एक्चुअली कुछ एक अब क्या कहूँ मैं, ये उनके लिए मैसेज नहीं देखिए उनके लिए क्या मैसेज, देखिए जो मेरे खिलाफ वगैरह एजाज भाई जो करते हैं, हम समाज को बचाने के लिए आते हैं ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। एजाज भाई हमेशा याद रखना, जो हमारा मिशन है, जो इंसान मुझे पसंद नहीं करता होगा ना, अगर मैं उस इंसान को कहते हैं ना कि उस इंसान को अपना खून भी दूं, उस इंसान को फिर भी शाहिद इमरान के साथ नफरत है। लेकिन गलत बात करना एक बुरा लगता है, जिगर कटता है, कलेजा कटता है जब अच्छा करता है, अच्छा काम करके जब आपको लोग इतना सताते हैं। हालांकि आप गांधरबल में लोकल है, हमसाया है उनके, आप सब कुछ जानते हैं उसके मुतल्लिक। अब मैंने अल्लाह की बारगाह पे छोड़ दिया है, इंशाल्लाह अपना मिशन हम रोकने वाले नहीं हैं, जर्नलिज्म का मिशन। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे करीबी मुझे बोलते हैं कि आप ये गरीबों को मदद करना बंद कर दीजिए। जी मैं आपको ये बताऊंगा कि कभी एक्सपेक्ट आप ना करें कि आपको फूलों की मालाएं पहनाई जाएंगी। ये हमेशा याद रखना कि दुनिया में किसी भी जगह आप अलबत्ता जो बहादुर इंसान होते हैं ना, उनका एक अपना एक मिशन होता है, एक विजन होता है। जब एक आम इंसान उंगली उठाता है ना आजकल के दौर में, तो वो आम इंसान उंगली उठाता है मस्जिद के मैनेजमेंट पर। आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, और आपने कश्मीर स्क्रिप्ट शुरू किया है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि शाहिद इमरान साहब जो हैं वो इमोशनल स्टोरीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल शाहिद इमरान साहब को सियासत में जाना है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर आप सियासत भी करें वो भी इबादत है, अगर आप सहाफत भी करें वो भी इबादत है। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हाल ही में ये सुनने को मिला था कि हमारे पास भी अब सोर्स होता है कि शाहिद साहब जो है वो आम आदमी पार्टी से ज्वाइन करने वाले हैं, और पिछली बार शाहिद इमरान साहब दिल्ली इसलिए गए थे क्योंकि उसको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना है। इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए मैंने आपको पहले ही बोला एजाज साहब, देखिए कश्मीर क्राउन दिलों की धड़कन, शाहिद इमरान हर घर की आवाज़। आपने लगता है कि पिछले कुछ महीनों से कश्मीर क्राउन जो है वो डाउन होता जा रहा है? नहीं, ऐसे व्यूअरशिप में देख रहा हूँ, और अगर हम आज से 2 साल की पहले की बात करेंगे तब जाके कश्मीर क्राउन ज़्यादा पीक पे था, लेकिन आज मुझे लगता है कि कश्मीर क्राउन जो है कुछ बहुत कम लोग जो हैं वो कश्मीर क्राउन पे ट्रस्ट करते हैं। इस बारे में आप नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली की थी वहाँ गुटली बाग में, गांधरबल के गुटली बाग एरिया में, तो वहाँ पे एक स्टोरी मैंने की थी। आपको लगता है कि मैंने किसी एंगल से वहाँ पे वो जो स्टोरी की, वो स्टोरी मैंने गलत एंगल से की? आपको लगता है कि मैंने जर्नलिज्म एथिक्स को वहाँ पे फॉलो नहीं किया था? अगर मैंने उसमें ऑफिशियल का भी कोड जो है वो मेंशन किया था और उसके बाद आपके साथ भी बात की थी, आपको लगता है कि मैंने उस स्टोरी को करने में कोई गलती की वहाँ पे? आपको लगता है हमने कोई गलती की? जी। आपका भाई जो है वो कुछ टाइम के लिए आपसे नाराज भी था। दूसरे दिन जब आप वहाँ पे आए थे तो आपने वहाँ पे वीडियो में ये कहा था कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, वहाँ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरा काम पसंद नहीं है। वो जाके आपका नहीं, मैंने आपका नहीं बोला था, मैंने आपका बिल्कुल भी नहीं बोला था। आप हमेशा यही याद रखना एजाज भाई, मैं आपको एक बात ये दावे के साथ कहता हूँ, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया था, या मैंने कोई गलती नहीं की थी। आपका फर्ज है। देखिए रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो द कश्मीर स्क्रिप्ट और मैं एजाज तांत्रे। नाज़रीन किराम, आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वैसे भी किसी तारुफ के मोहताजी नहीं हैं, वादी कश्मीर के एक नामा हुआ सहाफ़ी भी हैं, उसके साथ साथ कश्मीर क्राउन के एडिटर इन चीफ हैं। आप लोगों का टाइम ज़ाया ना करते हुए मैं सीधे बात करना चाहूँगा शाहिद इमरान साहब के साथ। शुक्रिया आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू एजाज साहब, आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, और आपने कश्मीर स्क्रिप्ट शुरू किया है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। सहाफ़त पे ही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लाइफ में आपने कब ये रियलाइज़ किया कि आपको पहले से ही बचपन से ही डिसाइड किया था कि मुझे इस जर्नलिज्म फील्ड में आना है, सहाफ़त की दुनिया में आना है, मुझे सहाफ़त है, या फिर आपको बीच में ये शौक़ है तो सहाफ़त करने का? देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे सवाल पूछा कि ख़ासकर सहाफ़ती मैदान की शुरुआत आपने कैसे की और आप इस प्रोफेशन में कैसे आए, इस पेशे को आपने कैसे चुना,
میرے خیال میں پہلے سے ہی جب میں نے اپنا 12th پاس کیا اس کے بعد میں اکثر تھوڑا سا ریڈیو پہ ایک اچھا پروگرام آتا تھا، نعیمہ مہجور جی کرتی تھی شہربین، تو یقیناً آپ یقین نہیں کریں گے میں تھوڑی سی میمکری بھی اس پروگرام کی کیا کرتا تھا اپنے اسکول میں، اپنے گاؤں میں. تو لوگ پھر کہتے تھے کہ آپ کی آواز اچھی ہے، آپ اچھے سے اس پروگرام کو، جیسے وہ شروعات کرتے تھے، تازہ ترین تجزیوں، تبصروں، مراسلوں، رپورٹوں سے آراستہ پروگرام شہربین میں آپ کا خیر مقدم ہے. تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا ان دنوں کہ یہ لوگوں کی آواز سنتے ہیں، لوگوں کی گریوینسز کو اجاگر کرتے ہیں اور ان گریوینسز کو ارباب اختیار یا ارباب اقتدار تک پہنچا کے ان کا حل کہیں نہ کہیں تلاشتے ہیں. تو میں متاثر ہوا کہیں نہ کہیں میڈیا سے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ انیشلی آپ کیسے متاثر ہو گئے، تو یقیناً ریڈیو کا ایک بڑا یہ رہا مجھ پہ، اور کچھ انٹرنیشنل ادارے ہیں جن سے میں بڑا متاثر رہا، کچھ بین الاقوامی ادارے ہیں، بین الاقوامی صحافتی ادارے ہیں جن میں سے BBC کا ایک بڑا مجھ پہ اثر رہا ہے. ان کے پروگرامز اردو میں ریڈیو پہ آتے تھے، یا وائس آف امریکہ، مطلب ایک آزاد صحافتی وہ آواز مجھے لگی ان اداروں میں. تو یقیناً میں نے اس کو پھر دیکھ کے اس وقت میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں آج ہی جوائن کر لوں، لیکن میرے ذہن میں یہ رہا کہ نہیں، آگے جا کے اگر مجھے بھی موقع ملا اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کا تو یقیناً میں انہی اداروں کو اپنا رول ماڈل بنا کے، انہی اداروں کو اپنی تحریک بنا کے میں آگے جا کے صحافت میں کام کروں گا. اگر ہم آج کی صحافت کی بات کریں گے، یا آج سے قبل 10 سال کے پہلے کی صحافت کی بات کریں گے، یا 1990 کی بات کریں گے، کیا ڈفرینس لگتا ہے آپ کو 1990 کی صحافت میں اور آج کی صحافت میں؟ دیکھیے اعجاز بھائی، آپ نے اچھا سوال پوچھا. اگر ہم آج سے 10 سال قبل صحافتی دور کی بات کریں، یقیناً ان لوگوں نے بھی اس وقت وہ چیلنجز دیکھے ہیں، ان چیلنجز میں کام کیا ہے. بالخصوص اگر ہم کشمیر کی بات کریں، کشمیر بڑے نازک دور سے گزرا ہے، بڑے سنگین حالات کا سامنا کیا یہاں کے لوگوں نے، اور اس وقت کے جو صحافی تھے، جرنلسٹ تھے، انہوں نے بھی اپنے دور میں کام کیا ہے. لیکن آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا ایک بڑا بوم ہے، ٹیکنالوجی اورینٹڈ آج میڈیا ہے. آج آپ کا نیوز پڑھنے کے لیے آپ کو اخبارات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے، آپ کو ٹی وی نہیں دیکھنا پڑتا ہے. یقیناً آج آپ کی نیوز جو ہے آپ فنگر ٹپس پہ دیکھتے ہیں کہ کس علاقے میں کیا صورتحال ہے، آپ کا ویدر کیسا ہے، آپ کا کون سا روڈ اس وقت افیکٹڈ ہے، کس روڈ پہ ٹریفک جیم ہے. یقیناً آج کل میڈیا جو ہے اتنا زیادہ انفارمیٹیو اور انفارمیشن کا ڈسیمنیشن جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ ہر ایک انسان آج ایکسیس کر پاتا ہے کہ مجھے کس علاقے کی نیوز دیکھنی ہے، کہاں سے دیکھنی ہے. تو ٹیکنالوجیکل بوم جو ہے اس نے ریولیوشنائز کیا ہے آج کے میڈیا کو، اور یقیناً صحافیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور میں کہ ٹیکنالوجی کا ایک بڑا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ اپنی جو نیوز ہے یا اپنی جو نیوز آرگنائزیشن ہے اس میں ایک بڑا کمپٹیشن رہتا ہے، چاہے ہم بریکنگ نیوز کی بات کریں، نیوز سٹوریز کی بات کریں، ایک بڑا ایک مقابلہ رہتا ہے ہر ایک میڈیا ادارے میں کہ اگر اس میڈیا ادارے نے وہ نیوز سٹوری کی تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. پتہ چلتا ہے آج ہر ایک جرنلسٹ کو کہ کہاں سے مجھے کیا نیوز لانی ہے. تو انیشلی آپ کے پاس ٹیلی فونز نہیں تھے، آپ کے پاس صرف ٹائپ رائٹرز کے ذریعے یوز ٹو رائٹ یور نیوز، تو پھر وہ پرنٹ پہ جاتی تھی، پھر نیکسٹ ڈے وہ اخبارات کے ذریعے آپ کو ملتی تھی. یقیناً اور چیلنج یہ بھی ہے کہ پرنٹ میڈیا کا دور ختم ہو گیا آہستہ آہستہ، اور یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اخبارات کے جو مالکان ہیں، ہمارا خود بھی نیوز پیپر ہے، تو اتنا میں آنیسٹلی آپ کو کہوں گا کہ نیوز پیپر کی ڈیمانڈ نہیں ہے مارکیٹ میں، بہت کم. ایون میرے خیال میں آج 10% آف دا سوسائٹی نیوز پیپرز نہیں پڑھتی ہے. تو یقیناً اب بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے نیوز پیپر مالکان کا. آج سارا کچھ جو ہے نیوز ریلیٹڈ وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ. میں صحافت کرنا یا کشمیر میں ایک صحافی ہونا، اگر ہم ہندوستان کی باقی ریاستوں کی بات کریں گے یا پوری دنیا کی بات کریں گے، کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے کشمیر میں صحافت کرنا؟ یقیناً یہ سوال، اس میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں کہ کشمیر کی جو صحافت ہے وہ قدر مختلف ہے اگر ہم باقی جو ملک ہندوستان کے باقی حصے ہیں. یہاں پہ آپ کو دیکھیے کانفلکٹ میں، کسی بھی کانفلکٹ میں، دنیا کے کسی بھی کانفلکٹ میں
جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہ کانفلکٹ کو ڈیل کرنے کے حوالے سے جو بھی ادارے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ کانفلکٹ کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے. تو بدقسمتی کے ساتھ جموں و کشمیر کے حالات گزشتہ دور میں اور آج بھی بہت ہی نازک حالات ہیں, چونکہ یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اداروں کا جو تقدس ہے وہ کہیں نہ کہیں میں پامال نہیں کہوں گا, لیکن کہیں نہ کہیں اداروں کی کارکردگی پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک ہم صحافتی ادارے کی بات کریں, جس انداز سے آزادی کے ساتھ ایک میڈیا ادارے کو کام کرنا چاہیے, تھریٹس رہتی ہیں, آپ کے چیلنجز رہتے ہیں, آپ کا پریشر رہتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم فلانی سٹوری کے حوالے سے اپنی نیوز کریں یا فلانی سٹوری کو بریک کریں تو یقیناً آپ کے جو پریشرز رہتے ہیں, چاہے ہم ایڈمنسٹریشن کی بات کریں یا سرکاروں کی بات کریں, کوئی بھی سرکار ہو, تو یقیناً اپنے حساب سے وہ اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے, کوئی بھی سرکار. اور خاص کر کانفلکٹ میں زیادہ پریشانی یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ کانفلکٹ کو ڈھال بنایا جاتا ہے. جس حصے میں بھی دنیا کے کانفلکٹ ہوتا ہے اس کو ڈھال بنایا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ اگر یہاں پہ سرکاریں ہوتی تھی, چاہے عمر عبداللہ کی, محبوبہ مفتی کی, غلام نبی آزاد, بی جے پی پی ڈی پی کی سرکار, تو جتنی بھی سرکاریں ہوتی تھی, اگر آپ کسی چیف منسٹر یا کسی گورنر یا کسی ڈی سی یا کسی کے خلاف کوئی سٹوری کرتے ہیں, وہ ڈی سی, وہ چیف منسٹر, وہ منسٹر اپنے حساب سے اداروں کو, چاہے پولیس کی بات کریں یا باقی اداروں کی بات کریں, وہ استعمال کرتا تھا. اور باضابطہ طور پر ایس ایچ اوز, ایس ایس پیز کو فون کیا جاتا تھا کہ فلانی میڈیا آرگنائزیشن کے حوالے سے آپ ان کا ہمیں ڈیٹا دیں, ان کا کیسے چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, ان کا ایڈیٹر کون ہے, اس کا بیک گراؤنڈ دیں. تو اس طرح سے یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے, تنگ کیا جاتا ہے اداروں کو. ایک آزادی جس کو ہم واقعی صحافتی آزادی کہیں تو یقیناً کانفلکٹ جس حصے میں بھی ہوتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہے. ہر ایک انسان اپنے حساب سے اپنے حصے کا, کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے حصے کا بغض, حسد اور ونڈیٹیو, ہم کہیں کہ ونڈیٹیو پولیٹکس یا باقی معاملات کے حوالے سے اداروں کو استعمال کرتا ہے اور میڈیا کی آزادی کو چھیننے کے حوالے سے اپنا کردار نبھاتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چیف منسٹر ہو, منسٹر ہو, گورنر ہو, ڈی سی ہو. یا تو آپ کو منافق بننا ہے یا تو آپ کو ایک آپ کی مخالفت نہیں ہوگی. جب آپ منافق بنتے ہیں تو آپ کی مخالفت نہیں ہوگی. منافق یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو خوش رکھیں گے. میڈیا میں آپ ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے ہیں. میڈیا میں آپ کو نیوز آتی ہے, دن میں 50 نیوز آپ کے پاس پہنچتی ہیں, خبریں آتی ہیں, تو ان خبروں کو آپ کسی نہ کسی خلاف تو چھاپنی ہے, کسی نہ کسی خلاف تو بولنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 50 لوگ جو ہیں آپ سے ناراض ہوتے ہیں. یہ تو میڈیا کا کام ہی ہے, ناراض ہو جائے کون ہو جائے, لیکن حق کی بات, سچائی کی بات, اچھائی کی بات ایک میڈیا ادارے کا فرض ہوتا ہے. قسم کی سٹوری زیادہ آپ کور کرنا چاہتے ہو؟ دیکھیے, جہاں تک آپ میرے جرنلزم کریئر کی بات کریں, اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروعات سے ہی میرا ایک اپنا ویژن رہا ہے, میرا ایک اپنا مشن رہا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ کبھی کبھار ہم جو میرے کلاس میٹس یا میرے ساتھ جرنلزم کی ڈگری کر رہے تھے, تو کبھی کبھار ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اکیڈمکس میں جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے, جو کچھ بھی جرنلزم, چاہے لاز آف جرنلزم, ایتھکس جرنلزم, براڈ کاسٹنگ کوڈ یا جتنے بھی آپ کے اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں اکیڈمکس میں, جب ہم پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو ایک نیا, ایک بالکل نئے باب آپ کو کھولنے پڑتے ہیں, ایک نئے باب کا آغاز کرنا پڑتا ہے. تو میں نے شروع سے ہی اپنا ایک الگ جرنلزم کا ویژن رکھا ہے. میں ہیومن انٹرسٹ سٹوریز پہ زیادہ کام کرتا ہوں. میں زیادہ تر یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہر ایک ادارے کا ایک اپنا کام ہوتا ہے, فار ایگزامپل جتنے بھی ادارے اس دنیا میں کام کرتے ہیں, آپ اگر نظر دوڑائیں, چاہے ہم پولیس کی بات کریں, ایگزیکٹو, آپ کا لیجسلیٹو, جتنے بھی پلرز ہوتے ہیں ایک جمہوری نظام میں, ہر ایک جمہوری نظام میں ہر ایک پلر کا ایک اپنا رول ہے, ایک اپنا رول ہے. رول ہر ایک کا لیکن کامن ہے. اب سمجھنے کی بات ہے, رول یہ ہے کہ ایک پولیس ایس ایچ او, ایس ایس پی یا پولیس نظام کو بھی ایک مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. ایک ایڈمنسٹریشن کو بھی مظلوم کا ساتھ دینا ہوتا ہے. ایک سرکار بھی ہمیشہ غریبوں, بے بسوں اور جو کمزور طبقہ ہوتا ہے اس کو اوپر اٹھانے کے لیے ان کا
نظام ہوتا ہے, ان کا کام ہوتا ہے. اسی طرح سے میں نے شروعات سے ہی جب سے میں میڈیا میں آیا اور اپنا ادارہ شروع کیا تو میں نے جرنلزم فار چینج کا نعرہ دیا, اور وہ یہ تبدیلی جو تھی وہ تبدیلی یہی تھی کہ ایک اس انسان کے لیے ہم کام کریں, مظلوم انسان کے لیے, اس کی آواز ہم اقتدار تک پہنچائے. اگر اقتدار نہ سنے تو کم سے کم ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے نئے ڈیجیٹل نظام میں اس انسان کی تقدیر بدلنے کی کوشش کریں, اللہ کے کرم سے اور لوگوں کی مدد سے, جس طرح سے ہم نے سٹوریز کی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک سٹوری بتا دوں, کلگام کی سٹوری ہے. ایک بکروال کے 2 بچے مر گئے تھے ٹھنڈ کی وجہ سے, -15 تھا ٹمپریچر. ایک پہاڑی پر وہ 6 بکروال خاندان رہ رہے تھے. مجھے رات کے 9 بجے فون آ گیا, اور آپ یقین نہیں کریں گے, حالانکہ اس ٹائم میری ٹیم جو تھی وہ بھی ڈگمگائی کہ سر لیٹ ہو گیا ہے, سردی ہے, چلے کلاں کا موسم تھا. تو میں نے, آپ یقین نہیں کریں گے, میں نے ایک اپنے دوست کو ساتھ اٹھایا اور ان کو بولا کہ آپ ہمارا کیمرہ لیں. ہم رات کے 12-12:30 بجے کلگام پہنچ گئے, اور جب ہم پہاڑی پہ چڑھ گئے, پیدل چڑھنا تھا 3 کلومیٹر, تو ہم نے دیکھا کہ خدا نخواستہ اگر ہم وہاں پہ نہ پہنچتے تو وہاں اس خاندان کے لگ بھگ 10-12 بچے تھے, 6 خاندان کے, وہ 12 بچے از جان ہوتے. 2 بچے مر گئے تھے آلریڈی. ہم نے ان 6 بکروال خاندانوں کو ہم نے سوچا کہ اگر ہم اس وقت نیوز چلائیں گے پھر رات کے 12-1 بجے ایڈمنسٹریشن کہاں سے آئے گی. ایڈمنسٹریشن پھر بھی ہماری ایڈمنسٹریشن تھوڑا سا لیٹ ہی پہنچتی ہے فائر سروس کی طرح. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ لیٹس ڈو آور سیلز. ہم نے ان بکروال 6 خاندانوں کو اٹھایا, نزدیکی بستی میں لے لیا, کمرہ کر کے دیا, 6 مہینے تک راشن فری کر دیا. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس لیے بھیجا ہے. باقی کیا ہے زندگی, میں بار بار کہتا ہوں 2 دنوں کا دھوکہ ہے. اس لیے اس انسان کو بھیجا گیا ہے کہ وہ اس دنیا میں صرف انصاف اور انسانیت کے حوالے سے اور خدمت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے. باقی کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. میڈیا آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جانے والا, آپ کے ساتھ شہرت عزت قبر میں نہیں جانے والی. تو یقیناً ہمیں سب دنیا کا نظام ہی ایسا ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے. کم سے کم ہم اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کریں, تاکہ کل کو جب ہم بروز محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں, شاید وہی بکروال کے بچے, شاید وہی گاندربل کی بیٹیاں, شاید وہی کپوارہ کی یتیم بچیاں, شاید وہی اوڑی اسلام آباد میں وہ بکروال فیملی, شاید وہی اللہ کے سامنے کہیں گے نہیں ان کے پاس ایک میڈیا تھا, ایک ڈیجیٹل میڈیا, بجائے اس کے کہ یہ عمر عبداللہ, محبوبہ مفتی مائک لے کے کہ آپ کا کیا کہنا ہے, آپ نے کیا کیا, بتائیے بتائیے بتائیے, ان کا کہنا تھا, پھر ان کا نیرولیک پینٹنگ کرتے. تو یہ شاید اس کے بجائے, گپکار اور سنوار کے بجائے, اس وقت اس بکروال کے بچوں کی جان بچانے میں تھے. تو یہی میڈیا کا رول ہونا چاہیے. شاہ صاحب, جس طریقے سے آپ کو میں واچ کر رہا ہوں, ماشاءاللہ آپ میرے دل میں آپ کے لیے احترام ہے, بہت زیادہ عزت بھی ہے, اور ہمیشہ آپ کو احترام کرتا ہوں, اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے بائی ہولی قرآن. آپ کے ویڈیوز میں واچ کرتا ہوں, بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے آپ سے. لیکن کچھ ایسا بھی لوگ کہتے ہیں, اور جب ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں, آپ اس چیز سے بخود بھی واقف ہو, گاندربل سے زیادہ تر میرے خیال میں سے کیمرہ بھی میں ہی زیادہ فیس کر رہا ہوں, اور گراؤنڈ پہ میں ہی جاتا ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ شاہد عمران صاحب جو ہیں وہ ایموشنل سٹوریز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, کیونکہ آج نہیں تو کل شاہد عمران صاحب کو سیاست میں جانا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے, اگر آپ سیاست بھی کریں وہ بھی عبادت ہے, اگر آپ صحافت بھی کریں وہ بھی عبادت ہے. انفارچونیٹلی ہم نے کوئی ایسا ایم ایل اے آج تک پیدا نہیں کیا جو حضرت عمر کے نقش و قدم پر چلے. ہم نے کوئی ایم ایل اے ایسا نہیں دیکھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیمات کے حوالے سے کام کرتا. مجھے خدا را آپ بتائیں, آپ نے سیاست کی بات کی, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سیاست میں, لیکن سیاست کو ایکسپلین کرنا بہت ہی ضروری ہے اپنی قوم کے لیے. لیکن شاید صاحب یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں یہ سننے کو ملا تھا کہ ہمارے پاس بھی اب سورس ہوتا ہے کہ شاہد صاحب جو ہے وہ عام آدمی پارٹی سے جوائن کرنے والے ہیں, اور پچھلی بار شاہد عمران صاحب دلی اس لیے گئے تھے کیونکہ اس کو عام آدمی پارٹی جوائن کرنا ہے. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے ہی بولا اعجاز صاحب, دیکھیے قوم کے جتنے زخم ہیں نا, قوم کا جتنا درد گہرا ہے نا, اس درد کا مداوع آپ میرے خیال میں ایز جرنلسٹ جتنا زیادہ کر سکتا ہوں, اس ایم ایل اے کٹ پتلی ایم ایل اے بننے کے بجائے میرے خیال میں میرا اس وقت جو مینڈیٹ ہے ایز جرنلسٹ, ایز میڈیا, وہ بہت زیادہ ہے. لیکن سیاست کو ایکسپلین, دلی
آپ ایماناً میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا شوق تھا کہ میں انٹرویو کروں کیجریوال صاحب کا, میرا شوق تھا کہ میں انٹرویو کروں عمران حسین کا, میں نے کیا, میں نے درگیش پاٹھک کا انٹرویو کیا, اس لحاظ سے کیونکہ میں جرنلسٹ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم ان سے پوچھیں کہ اگر میں نے سوال بھی پوچھا, میں نے سوال پوچھا درگیش پاٹھک سے, میں نے سوال پوچھا عمران حسین سے, میں نے یہ بولا کہ 370 پہ آپ نے کشمیر کے خلاف ووٹ دیا, میں نے یہ سوال پوچھا. باقی بولنے والے تو بول دیتے ہیں, دیکھیے بولنے والے تو بول دیتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے عام آدمی پارٹی کیا, جس دن میرے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں اب سیاست کروں گا, جس دن میرے ذہن میں یہ آ جائے, یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, سب کچھ میرا رب العزت دیکھتا ہے اوپر, وہ ذہن میں آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کو زندگی میں آگے کیسے کرنا ہے, اگر آپ کی نیت صاف ہو, اگر آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہو. جس دن مجھے سیاست کرنے کا آ جائے تو آپ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ انشاءاللہ العزیز تو میں خود اپنی ایک تحریک چھوڑ دوں گا, میں خود اپنی ایک تحریک کے ذریعے لوگوں کو بتا دوں گا, جس دن میرے ذہن میں اللہ ڈال دے. ایز آف ناؤ نتھنگ. عام آدمی پارٹی کیا, اگر کوئی بھی پارٹی ہو, مجھے کوئی سیاست کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, سیاست عبادت بن سکتی ہے. خدا کے لیے آپ مجھے بتائیں, ایک ایم ایل اے کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہوتی ہے. ایک ایم ایل اے بجائے اس کے کہ وہ کرنا, کپوارہ, وہ رفیع آباد, وہ بارہ مولہ, وہ کلگام, وہ شوپین میں رہتا, مجھے بتائیں خدا را ایک ایم ایل اے کو سری نگر میں کیا کام ہوتا ہے؟ کیا ایک ایم ایل اے 2 لاکھ روپے سرکار تنخواہ دیتی ہے, عام لوگ خون پسینہ ایک کر کے اس کی تنخواہ دیتے ہیں, یا ڈی سی کی تنخواہ دیتے ہیں, ایس پی کی تنخواہ دیتے ہیں. ایک ایم ایل اے بجائے اس کے کہ وہ شوپین میں اپنے لوگوں کے پاس جاتا, میں کہتا ہوں کہ ایک ایم ایل اے کا پاور اتنا ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے شام تک, وہ اس جھگڑے کو ختم کر کے پھر سو جائے. ایک ایم ایل اے کیسے چین کی نیند سے سو سکتا ہے؟ مجھے خدا کے لیے بتائیں. ایک ایم ایل اے کو دلی میں کیا کام ہوتا ہے, ایک ایم ایل اے کا جموں میں کیا کام ہوتا ہے؟ تو ہمارا نظام جو بگڑا ہوا نظام ہے نا, اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو آنا ہے. میں ایز جرنلسٹ یہ باتیں کہتا ہوں اور میں پوچھتا بھی ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا میرے سینے میں ایک درد ہے جب دیکھیے ہمارے ادارے کے ذریعے جس طرح سے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں, آپ یقین نہیں کریے گا, مطلب ہر روز مجھے کالز آتی ہیں معمولی چیزوں کے لیے. ایک تحصیلدار, ایک ڈی سی, ایک ایس ایس پی, ایک ایس ایچ او کے پاس ایک عام انسان جانے کے لیے نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ایس ایچ او بھی عادل ہونا چاہیے, ایک ڈی سی بھی عادل ہونا چاہیے, ایک پٹواری بھی عادل ہونا چاہیے, ایک ماسٹر بھی عادل ہونا. لیکن یہ عادل کیسے بنیں گے؟ جب آپ کا چیف منسٹر عادل ہوگا, جب آپ کا ایم ایل اے عادل ہوگا, جب آپ کا ایم ایل اے منصف ہوگا. مجھے خدا کے لیے بتائیں, آپ خدا کے لیے مجھے ایک بات آپ بتائیں, پٹواری کی رشوت کچھ نہیں ہوتی ہے, ایک ماسٹر کی رشوت کچھ نہیں ہوتی ہے, ایک پیون کی رشوت کچھ نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں, ان سے معاشرے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. ایک قوم کا رہبر, ایک قوم کا چیف منسٹر, ایک قوم کا ایم ایل اے جب راشی ہوتا ہے, جب وہ رشوت, جب وہ چوریاں ڈاکہ ڈالتا ہے, تو ہمیشہ یاد رکھنا وہ قوم تباہی کی طرف جاتا ہے. اس قوم میں کیسا نظام ہوگا جب آپ کا چیف منسٹر, اس پہ سوال اٹھائے جائیں گے, تو ایک پٹواری کی رشوت 10 روپے 15 روپے کی رشوت سے کیا ہوگا؟ تو نظام کو سنبھالنے کے حوالے سے آپ کو اوپر سے شروع کرنا. کہتے ہیں نا نیچے سے شروعات نہیں ہوتی ہے. جب آپ کی اوپر لیول ٹھیک ہوگی تو یقیناً نیچے اثرات پڑتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک چراغ جب وہ خود جلتا ہے تو وہ ساری قوم کو روشنی دیتا ہے. ایک چراغ خود جل کے ساری قوم کو, اسی طرح سے ایک لیڈر کو, ایک قوم کے لیڈر کو خود اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کی روشنی سارے کشمیر میں پھیل جائے گی. کشمیر کراؤن دلوں کی دھڑکن, شاہد عمران ہر گھر کی آواز. آپ نے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے کشمیر کراؤن جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں, ایسا ویورشپ میں دیکھ رہا ہوں, اور اگر ہم آج سے 2 سال کی پہلے کی بات کریں گے تب جا کے کشمیر کراؤن زیادہ پیک پہ تھا, لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کراؤن جو ہے کچھ بہت کم لوگ جو ہیں وہ کشمیر کراؤن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس بارے میں آپ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایکچولی ہمارا ٹیکنیکل فالٹ ہے, ہمارا ٹیکنیکل فالٹ ہے. وی ہیو ایکچولی ہماری ایک سٹوری گئی تھی جس میں
ہمارا جو کمیونٹی گائیڈ لائنس ہے وہ وائلیٹ ہو گئی تھی, تو اس کے بعد ہمارا ٹیکنیکل ریسٹرکشن آ گیا ڈسٹریبیوشن پہ. آپ نے کی تھی وہاں گٹلی باغ میں, گاندربل کے گٹلی باغ ایریا میں, تو وہاں پہ ایک سٹوری میں نے کی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کسی اینگل سے وہاں پہ وہ جو سٹوری کی, وہ سٹوری میں نے غلط اینگل سے کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے جرنلزم ایتھکس کو وہاں پہ فالو نہیں کیا تھا؟ اگر میں نے اس میں آفیشل کا بھی کوڈ جو ہے وہ مینشن کیا تھا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ بھی بات کی تھی, آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس سٹوری کو کرنے میں کوئی غلطی کی وہاں پہ؟ آپ کو لگتا ہے ہم نے کوئی غلطی کی؟ جی جی جی. آپ کا بھائی جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے آپ سے ناراض بھی تھا. دوسرے دن جب آپ وہاں پہ آئے تھے تو آپ نے وہاں پہ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں, وہاں یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میرا کام پسند نہیں ہے. وہ جا کے آپ کا نہیں, میں نے آپ کا نہیں بولا تھا, میں نے آپ کا بالکل بھی نہیں بولا تھا. آپ ہمیشہ یہ یاد رکھنا اعجاز بھائی, میں آپ کو ایک بات یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, بالکل شاید میں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا, یا میں نے کوئی غلطی میں نہیں کی تھی. آپ کا حق ہے, آپ کا فرض ہے, آپ کا فرض ہے. دیکھیے جب کوئی انسان ایک سوسائٹی میں ایک عزت, ایک شہرت, ایک اللہ کی طرف سے اس کو ایک نعمت آتی ہے کہ لوگوں میں وہ بہت مقبول ہوتا ہے, تو اس پہ تنقید کرنی چاہیے. تنقید سے تو شخصیتیں سنورتی ہے, مطلب تنقید سے ہی ایک انسان ایک مقام حاصل کر سکتا ہے. آپ مجھے خدا کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اعجاز بھائی, ایک بات یاد رکھنا, اور یہ میں آپ کو بھی کہتا ہوں. ایک محلے کی اگزامپل آپ لینا, اپنے محلے کی بھی اگزامپل آپ ہمیشہ یاد رکھنا. جب ایک عام انسان انگلی اٹھاتا ہے نا آج کل کے دور میں, تو وہ عام انسان انگلی اٹھاتا ہے مسجد کے مینجمنٹ پر. جو چرسیوں کا اڈا ہوتا ہے نا اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. Is it right or wrong? میں نے دیکھا بہت کچھ, بہت دیکھنے کو ملتا ہے, بہت زیادہ, بہت زیادہ. اگر ہم سماج کے لیے اچھا بھی کرتے ہیں تب بھی ہمیں نیگیٹو دیکھنے کو ملتا ہے. That's what I'm telling. دیکھیے بدقسمتی سے میں اس قوم میں یہی ایک نظریہ لانا چاہتا ہوں کہ اچھائی اور برائی کی تمیز کریے, لیسر ایول کو کم سے کم سپورٹ کریے. اگر شاہد عمران غلط بھی ہے, اگر اعجاز صاحب غلط بھی ہے, یہ مائک ہاتھ میں لے کے اللہ اور رسول کو حاضر ناظر رکھ کے میں نے روز اول سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کم سے کم میں اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا. 10 پیسے کا دھوکہ ہی نہیں, 10 لاکھ کی تو بات ہی نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے, آج کل کے دور میں دیکھیے میرے دشمن فی سبیل اللہ ہے, فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ دشمن یہ ہے کہ شاہد عمران اتنی چھوٹی عمر میں اللہ نے اس کو اتنی عزت سے نوازا ہے, یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی شان ہے. تو فی سبیل اللہ آدھے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ فون نہیں اٹھایا, فیس بک پہ کمنٹ نہیں کیا, فیس بک پہ رپلائی نہیں کیا, ایروگینٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو ان باتوں سے بہرحال اگر میں ہر ایک تنقید والے شخص کی طرف دھیان دینا شروع کر دوں گا تو میں بھٹک جاؤں گا, میں اپنے مشن سے بھٹک جاؤں گا. کم سے کم اس تنقید, جس ٹائم تک میں اس تنقید کا جواب دوں, میں شاید کسی انسان کے لیے کچھ کر سکوں, میں کسی غریب کے لیے کچھ کر سکوں. اب دوسری بات یہ ہے, آج کل کے دور میں ہمارا معاشرہ اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اگر محلے میں مسجد بنتی ہے, محلے کے 5-10 انسان اس کا مینجمنٹ سنبھالتے ہیں, مینجمنٹ اس کا منتظمین اس کے مینجمنٹ کے حوالے سے اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے ان مینجمنٹ, ان منتظمین کی طرف آج انگلی اٹھائی جاتی ہے, حالانکہ اگر وہ غلط بھی ہے لیکن ایک لیسر ایول ہے, کم گنہگار ہیں, کم ڈرگس, چرسی جو غلط کام کرتے ہیں, کسی بھی محلے میں ان کے خلاف کبھی میٹنگ نہیں ہوتی ہے, کسی بھی محلے میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی ہے. میں دعوے کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں, کشمیر کا کوئی بھی محلہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں. میں ریسنٹلی عید پہ بارہمولہ ایک جگہ گیا, I swear upon اللہ, وہاں پہ کچھ 8-10 نوجوان یہ میٹنگ کرتے تھے, یہ مسجد ان زیٹ سے یم والو کیا کرو, یم والو کیا نہ مسجد بناوان, یمو نو مسجد بنومس, یمو کیا تھا اڈلو کوئی روٹمت, یمو کیا تھا ہتھ کن کورمت, یمو کیا تھا ات کن کران. میرا جگر جل گیا, میرا جگر پھٹ گیا. میں نے بولا کہ تو شو مسجد ان زٹن پت, مجھے خدا کے لیے بتائیں اس گاؤں میں, اس علاقے میں کتنے لوگ چرس, ڈرگس اور باقی بری عادتوں میں انوالو ہیں. کیا ان کے خلاف کبھی میٹنگ کرتے ہیں لوگ؟ مجھے بتائیں خدا کے لیے. تو دیکھیے کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری قوم میں بدقسمتی کے ساتھ ایک بڑا نیگیٹو ایک یہ جا رہا ہے کہ ہم دیکھیے ہم ان لوگوں کی طرف اب ایک مذاق سا بن گیا ہمارا قوم, ایک لائٹلی ہم چیزوں کو لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایک ویژن, ایک مشن, ایک انسانی معاشرہ, ایک انصاف والا معاشرہ کیسے بنائیں گے, ایک اخلاقیات والا معاشرہ کیسے بنائیں گے, جس میں ہمارے بزرگوں کو عزت ملے گی, جس میں ہماری ماؤں بہنوں کو عزت ملے گی, انصاف ملے گا.
اور اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں نا کہ وہ جنگل راج کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. بالکل جی شاہد صاحب، آپ کی بات سے میں اہمیت رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی، میں بھی سماج کے لیے کام کر رہا ہوں، اور کبھی کبھار نگیٹو اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی ہمیں نگیٹو دیکھنے کو ملتا ہے اور پازیٹیو ملے گا. دیکھیں اعجاز صاحب، جی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کبھی ایکسپیکٹ آپ نہ کریں کہ آپ کو پھولوں کی مالائیں پہنائی جائیں گی. یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ آپ البتہ جو بہادر انسان ہوتے ہیں نا، ان کا ایک اپنا ایک مشن ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جان دے. وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ پھر ریونج، بدلے بازی نہیں ہے. خاص کر ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ بدلے بازی کہیں نہیں ہے. آپ یقین نہیں کریے گا، نیلسن منڈیلا کی آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی، کم سے کم وہ 20 سال جیل میں رہے. لیکن جیل سے نکلنے کے بعد جو ان کے، حالانکہ ان کو جیل میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جیلر جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں ان کو قتل کر دوں، لیکن جیل سے نکلنے کے بعد جو ان کے سب سے بڑے دشمن تھے انہوں نے ان کو بھی معاف کیا. مطلب یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کوالٹیز. آپ کے خلاف لوگ سازشیں کریں گے، اور سازشیں انہی لوگوں کے خلاف کی جاتی ہیں جن میں کوئی بات ہو. بات انہی کی جاتی ہے جن میں کوئی بات ہو. ایک ناکام انسان کی بات اس دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہے. ایک کامیاب گرایا تو کامیاب انسان کوئی جاتا ہے نا. کہتے ہیں نا کہ وہ طفل کیا گریں جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، گرتے ہیں شہ سوار میدان. گرتا تو وہی ہے جو کھڑا ہو. ایک گھٹنوں پہ رینگنے والا کیسے گرے گا؟ تو یقیناً ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے. الٹیمیٹلی ایک پازیٹیو سوچ لے کے، ایک پازیٹیو مشن ویژن لے کے ہمیشہ یہ سوچیں کہ قوم کے کمزور لوگوں کی خدمت کی جائے. تو آپ نے جس طرح سے گاندربل کا آپ نے سوال اٹھایا، تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ گاندربل کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ شاید مجھ سے زندگی میں کبھی لغزش ہو گئی تھی، ورنہ اتنا اچھا کام آپ کو خود پتا ہے، اتنا اچھا کام. اور وہ 80 لاکھ روپے میرے خیال میں ابھی تک وہ 1 کروڑ بنا ہوگا. آپ کو خود پتا ہے وہ کتنا ہے ان کے اکاؤنٹ میں، کتنا ہے آپ بتا دیجئے مجھے. وہ تو ہے، میں نے وہ اس ٹائم پہ وہ دیکھا تھا جس طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ بھی بات کی تھی. لیکن تب جا کے بات ہوئی تھی مکان جو ہے وہ کس کو بنا، مکان بھی بن گیا. جی مکان بھی بن گیا. تو آپ وہاں پہ آئے تھے، آپ نے سلیب بھی ڈال دی. بالکل سلیب بھی ڈال دی، ابھی پلستر بھی ہو گیا جناب، پلستر بھی ہو گیا، مکان کمپلیٹ ہے. لیکن دیکھیے کہتے ہیں نا کہ پروپیگنڈا. اگر آپ میرے خلاف بات نہیں کریں گے تو یقیناً کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا شاہد عمران کون ہے، تو لوگ اسی سے مجھے جانتے ہیں. اب لیکن غلط بات کرنا ایک برا لگتا ہے، جگر کٹتا ہے، کلیجہ کٹتا ہے. جب اچھا کام کر کے جب آپ کو لوگ اتنا ستاتے ہیں، حالانکہ آپ گاندربل میں لوکل ہیں، ہمسایہ ہیں ان کے، آپ سب کچھ جانتے ہیں اس کے متعلق. اب میں نے اللہ کی بارگاہ پہ چھوڑ دیا ہے. انشاءاللہ اپنا مشن ہم روکنے والے نہیں ہیں، جرنلزم کا مشن. آپ یقین نہیں کریں گے، میرے فرینڈس، میرے دوست، میرے قریبی مجھے بولتے ہیں کہ آپ یہ غریبوں کو مدد کرنا بند کر دیجئے. ٹرسٹ میں بہت دکھ لگتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہوں میں بیچ میں. مجھے ریسنٹلی ایک دوستوں کی ایک بڑا مجھے بحث ہو گئی ان کے ساتھ، لیکن پھر لاسٹ پہ نا میں بڑا دل ملول ہو گیا جب سارے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یار یہ غریبوں کو چھوڑ دو. کیا اپنی پریشانیاں لیتے ہو؟ کیا آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ میں کمپیٹنس ہے، آپ کیوں آپ ان غریبوں کے پیچھے ہو؟ تو بڑا دکھ لگتا ہے کہ پھر میں سوچتا ہوں کہ ہمارے معاشرہ یہی بن گیا ہے کہ چلیے چھوڑ دو ان کو اپنی اسی پہ، جس طرح سے پولیٹیشنز نے چھوڑ دیا، جس طرح سے ہر ایک انسان نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے، ہمیں تو آگے جانا ہے. لوگ کیا سوچیں گے اور کیا نہیں سوچیں گے. اب آخر میں جاتے جاتے جو اور باقی لوگ جو ہیں یا اور باقی ہماری نیو جنریشن ہے وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، جرنلزم فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کا بھی ایک شوق ہے کہ ہم صحافت کے میدان میں آ جائیں گے، صحافت کریں گے. ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ میسیج یہی ہے کہ دیکھیے، ایک صحافی کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک اس انسان کی آواز آپ منظر عام پہ لائیں جس کی آواز کوئی نہیں سنتا ہے. ان سٹوریز کو آپ کریں جو سٹوریز کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے. جس طرح سے میں آپ کو کچھ سٹوریز کی ایگزامپل دوں. انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے فیک ڈاکٹرز کو ہم نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا تھا. چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان فیک ڈاکٹرز کو ایکسپوز کرنے سے ہمارا سماج بچ گیا. ہمارا سماج بچ گیا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو اینٹی بایوٹکس دیا جاتا تھا 6 ماہ کے بچوں کو ایک جعلی ایک کویک کے ذریعے، تو وہ بچ گئے. ان ڈونگی پیروں کو جنہوں نے معاشروں میں ایک تباہی کی تھی. تو ایسی سٹوریز آپ کریں جن سے واقعی ایک عام انسان کو لگے نہیں واہ کیا سٹوری ہے، کیا یہ جرنلسٹ، اور عزت بھی اسی سے ملتی ہے. ٹرسٹ میں آپ کشمیر میں اگر نظر دوڑائیں، ہر گلی پہ ہر سڑک پہ آپ کو ایک جرنلسٹ ملے گا. ہر گلی ہر سڑک پہ آپ کو جرنلسٹ ملے گا. لیکن لوگ ہمیشہ
ایک رویش کمار کی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ہمیشہ اقرار الحسن کی سٹوریز ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ لوگ ہمیشہ کشمیر کراؤن یا باقی جو ادارے کام کرتے ہیں ان کی سٹوریز دیکھنا پسند کیوں کرتے ہیں؟ ایک فیک ڈاکٹر کی سٹوریز دیکھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ ان سٹوریز میں آپ کا خون پسینہ لگتا ہے، ان سٹوریز میں آپ کی جان جو ہے وہ داؤ پہ لگتی ہے، ان سٹوریز کے ذریعے آپ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، ان سٹوریز کے ذریعے آپ لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جب آپ سے لوگ ناراض ہو جائیں تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ آپ کامیابی کی راہ پر ہیں۔ جب آپ سے لوگ کہہ دیں کہ آپ غلط ہیں تو آپ ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ شاید آپ کچھ نہ کچھ صحیح کرتے ہیں ان کے مفاد کے خلاف۔ آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ضمیر اور مفاد کی جنگ میں شاید آپ ضمیر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جب آپ سے کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی فیک ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے تو یقیناً آپ کو خود محاسبہ کرنا چاہیے کہ آپ شاید اسی راستے پر ہیں، کہتے ہیں نا کہ صراط المستقیم پہ ہے آپ۔ لوگ بھی ہیں جو آپ کے بارے میں سوچ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ جس طریقے سے شاہد عمران نے کام کیا ہے، فیک پیر کو ایکسپوز کیا، فیک ڈاکٹر کو ایکسپوز کیا، اس کام کو ہم سراہنا کرتے ہیں اور واقعی میں قابل تعریف ہے۔ لیکن جس انداز سے شاہد عمران صاحب نے فیک ڈاکٹر کو ایکسپوز کیا، شاہد عمران صاحب کا کام ہے ایکسپوز کرنا، لیکن اس کو باہر نکالنا، اس کو مارنا، پبلک میں اس کو ایسے فیس شو کرنا، کیونکہ اس کے پاس بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، اس کے پاس بھی گھر میں بہنیں ہیں، اس کو ایسے ایکسپوز کرنا وہ پھر پولیس کا کام ہوتا ہے۔ شاہد عمران کبھی کبھار ایسا کام کرتے ہیں جو پولیس کا کام ہوتا ہے وہ خود وہ کرتا ہے۔ دیکھیے میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، غلطیاں تو ہو سکتی ہیں نا انسان سے۔ لارج پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک فیک ڈاکٹر کو پکڑا ہے، اس کے بعد سوالات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک فیک ڈاکٹر کو پکڑا۔ فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی کا قتل کرتا ہے کسی سڑک پہ، اس انسان کو ہم پکڑتے ہیں، دوسرے انسان کی جان بچاتے ہیں۔ مطلب آپ خود سوچیں، ایک معصوم بچے کی ہم جان بچانے جاتے ہیں، اس معصوم بچے 6 ماہ کا بچہ اس وقت علاج ہو رہا تھا جس وقت ہم اس کے اندر گئے، جس کی وقت ہم اس کو پکڑنے کے لیے گئے، 6 ماہ کا بچہ، ایک 8th پاس انسان 6 ماہ کے بچے کے میادے کا علاج کر رہا تھا، میادے کا علاج۔ تو آپ خود سوچیں، کسی انسان کی جان بچانے کے لیے ہم جاتے ہیں تو اس دوران اس انسان کے ہاتھ میں بندوق ہوتا ہے، اس ہاتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو پکڑتے ہیں، اس کو باہر نکالتے ہیں، پھر لوگ یہ کہتے ہیں، وہ جان بچانی کسی کو یاد نہیں رہتی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس انسان کو انہوں نے بےعزتی اس کے ساتھ کی، اس انسان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی۔ تو مجھے خدا نہ بتائے یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ایکچولی کچھ ایک اب کیا کہوں میں، یہ ان کے لیے میسج نہیں دیکھیے ان کے لیے کیا میسج، دیکھیے جو میرے خلاف وغیرہ اعجاز بھائی جو کرتے ہیں، ہم سماج کو بچانے کے لیے آتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ اعجاز بھائی ہمیشہ یاد رکھنا، جو ہمارا مشن ہے، جو انسان مجھے پسند نہیں کرتا ہوگا نا، اگر میں اس انسان کو کہتے ہیں نا کہ اس انسان کو اپنا خون بھی دوں، اس انسان کو پھر بھی شاہد عمران کے ساتھ نفرت ہے۔ تو اب یہ بات ہی نہیں ہے کہ جتنا کام، ورنہ آپ مجھے خدا کے لیے بتائیں، کشمیر کراؤن کے ذریعے آج تک گزشتہ کئی سالوں سے لگاتار ہم نے کشمیر کراؤن کے ذریعے آن کیمرہ ہم صرف نیکی کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، امر بالمعروف کہتے ہیں نا، امر بالمعروف۔ یقیناً اگر تبلیغی جماعت امر بالمعروف ویسے پھیلاتی ہے گھر گھر جا کے، ہم میرے خیال میں امر بالمعروف کیمرے پہ کرتے ہیں، تو اب دیکھیں ان انسانوں کو اللہ صرف ہدایت دے۔ میں بار بار کہتا ہوں، ان انسانوں کو جو دوسرے کو گرانے پہ آتے ہیں نا، آپ ہمیشہ یاد رکھنا، جو بھی انسان دوسرے کو گرانے پہ آتے ہیں، لاسٹ ٹائم جو مجھے گرانے پہ آ گئے، اللہ رسول کو حاضر ناظر رکھ کے کچھ دن پہلے مجھے 3 انسانوں کے بارے میں پتہ چلا، تینوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسی سزا ملی ہے، مطلب میں یقین اور مجھے برا لگا جتنی سزا ان کو ملی نا، مجھے بہت برا لگا کہ شاید میرا دل اس وقت ٹوٹ گیا۔ میں نے رویا اس وقت، بہت زیادہ رویا میں نے، جب میری فیملی وہ کہتے تھے کہ آپ کو ہم بار بار کہتے تھے کہ، بہرحال یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں نے بہت رویا اس وقت، میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ جس انسان نے بھی اس مشن کو روکنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ذلیل کرے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی سزا دے یا ہدایت کرے۔ تو انشاءاللہ ان کو اپنی سزا مل جائے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ جی آپ بڑھتے رہے آگے، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے لیے۔ جی ناظرین کرام، یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے کشمیر کراؤن کے ایڈیٹر ان چیف اور ایک سینئر صحافی بھی ہے کشمیر ویلی سے، شاہد عمران۔ ہم آگے بھی اور کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ روبرو کراتے ہیں، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔